अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। सर एक बार फिर अब वीपीएन के ऊपर अटैक हुआ है। पहले सोशल मीडिया था, अब वीपीएन पे फतवा तक जारी कर दिया गया है कि ये हराम है। मतलब बाकी सब हलाल है, यहाँ पर जो कुछ होता है आपके ख्याल से तो ये किस चीज से गवर्नमेंट इतनी डरी हुई है? बेसिकली जी ये ट्विटर इन्होंने बंद किया था और ट्विटर से ये खौफजदा थे, लेकिन लोग ट्विटर को एक्सेस कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू। तो अब ये वीपीएन को ये बंद करना चाह रहे थे, हमारी जो रियासत है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके लिए फिर इन्होंने कहा कि चलें इस दफ़ा एक इस्लामी एक रास्ता इख्तियार किया जाए, शरन इसको हराम करार दिया जाए, शरन इसको कॉर्नर किया, इसको काउंटर किया जाए। तो उसके लिए फिर इन्होंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का सहारा लिया, वहां से एक फतवा हासिल किया। मुफ्ती रागिब हुसैन नईमी ने यह फतवा जारी किया वीपीएन के खिलाफ कि वीपीएन गैर शरई हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर इस वक्त मुफ्ती रागिब हुसैन से पूछा जाए कि वीपीएन का मतलब क्या है, तो वो आपको नहीं बता सकेंगे कि वीपीएन है क्या चीज। उनको नहीं पता होगा। बिल्कुल। उनको बस कह दिया होगा कि यार आप इस चीज को, ये एक चीज होती है, ये एक चीज है, इसको आप गैर शरई करार दे दें और उसमें ये डाल दें कि ये इससे वीपीएन के जरिए गुस्ताखाना मवाद देखा जा सकता है, इसके जरिए फोहश मवाद देखा जा सकता है, ये खतरा है कौमी सलामती के लिए, ये खतरा है हमारे अवाम के लिए जिनका अखलाक खराब हो सकता है। तो उन्होंने एक पेज का फतवा जारी कर दिया। और ये एक तरह से ना, वो जो वीपीएन को बंद करने के लिए, वीपीएन को ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मौलवी का सहारा लिया है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये अगर आप पूरी तारीख इस्लाम उठा लें तो हर दौर में आप देखेंगे इस तरह के मौलवी मौजूद हैं जो सरकार के कहने पे, हुकूमत के कहने पे, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किसी भी किस्म का फतवा जारी कर सकते हैं। जी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इन्हें खौफ किस बात का है? इमरान खान के लोग एक बार फिर प्रोटेस्ट के लिए बाहर आ रहे हैं, क्या ये उनसे डरे हुए हैं? एकदम से अचानक इनको क्या सूझी? इसलिए कि वो तो वीपीएन लगा के तो प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट्स किया करते हैं, बाकी मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, फिर उनको भी रोका जाए। जी, वो देखिए ना, वो आ, ये जो मौलवी साहब हैं रागिब हुसैन नईमी, इनके जो वालिद साहब थे ना, आ, जो सरफराज हुसैन नईमी थे, वो उनको एक खुदकुश हमले में मार दिया गया था। एक हमला किया गया था उनके ऊपर, और वो इसलिए किया गया था कि उन्होंने एक फतवा दिया था कि खुदकुश बमबारी जो है वो हराम है। यानी उन्होंने खुदकुश बमबारी के खिलाफ फतवा दिया था। तो अब ये जो है, ये अब इनसे एक फतवा लिया गया है। फतवा देना क्या है, इन्होंने, इनको तो पता भी नहीं होगा वीपीएन होता क्या है, किस काम आता है। इनसे फतवा लिया गया है। तो अब बात यह है कि बेसिकली देखें, ये जो खौफजदा है ना हमारी हुकूमत और हमारी रियासत, ये है खौफजदा ट्विटर से। क्योंकि ट्विटर की एक आउटरीच बहुत ज़्यादा है, बड़ा रैपिडली वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है दुनिया के हर कोने में। बड़े बड़े लोग ट्विटर को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ट्विटर देख रहा था एक वीपीएन के ज़रिए, तो उस पे अब लोगों ने वो वीपीएन जो है उनको शेयर करना शुरू कर दिया जी, कि जो अभी ब्लॉक नहीं हुए या जो इनकी एक्सेस में नहीं है। बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वीपीएन आ चुके हैं, ऐसे भी वीपीएन आ चुके हैं कि जिनको ये ब्लॉक नहीं कर सकते।
تو بیسیکلی یہ اب اس سے بھی خوفزدہ ہیں کہ وہ پی ٹی آئی والے بھی 24 تاریخ کو آ رہے ہیں اسلام آباد اور وہ ٹرینڈز چلائیں گے ٹویٹر کے اوپر، یہ نہیں چاہتے۔ اچھا یہاں پہ میں 2-3 چیزیں آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی بتا دوں۔ ان کا جو سالانہ بجٹ ہے نا وہ 2.25 ارب روپے ہے۔ یہ 2.25 ارب روپے یہ لے رہے ہیں، یہ جو مولوی ہیں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ 73 میں بھٹو صاحب نے یہ اس کو ایک آئین کا حصہ بنایا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور انہوں نے 6 سال میں اپنی ایک رپورٹ پریزنٹ کرنی تھی، اور رپورٹ پریزنٹ کرنے کے بعد پھر ان کا کام ختم تھا۔ لیکن یہ اس کے بعد ہر سال یہ بیٹھے رہے اور یہ ہر سال ایک رپورٹ بنا کے یہ دے دیتے تھے۔ تو انہوں نے جو فتوے دیے ہوئے ہیں نا وہ بھی میں آپ کو 2-3 بتا دیتا ہوں، آپ اس سے جی اندازہ لگا لیں۔ انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہوا ہے جی کہ جو اولڈ ہومز ہوتے ہیں نا، یہ بوڑھوں کے لیے جو ہوتے ہیں، جی جی غیر شرعی ہیں کیونکہ یہ ہماری اسلامی روایات کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے ویمن پروٹیکشن بل کے خلاف بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے جو ریپ کیسز میں ڈی این اے کو پرائمری ایویڈنس کے طور پہ سمجھا جاتا ہے دنیا میں، یہ اس کے خلاف بھی فتویٰ دے چکے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی فتویٰ دیا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو قومی جھنڈا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی کچھ مقدس الفاظ لکھے جائیں، اس سے جہاد کی ترغیب ملے گی لوگوں کو، اللہ اکبر لکھا جائے اور جہاد کی ترغیب ملے گی اس کو، یعنی اس سے لوگوں کو۔ تو یہ اس طرح کے فتوے کافی سارے دے چکے ہیں۔ وہ جو صدر سادات تھا مصر کا، اس کو جو قتل کیا گیا تھا وہ بھی ایک فتوے کے نتیجے میں تھا۔ ایران میں امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ لوگ جو جنگ میں جا رہے ہیں عراق کے خلاف، میں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں جنگ میں، تو میں ان کی سفارش کروں گا امام مہدی کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا جائے۔ تو وہ جو لوگ جنگ میں جاتے تھے نا، پاسداران ایرانی، وہ سر کے اوپر وہ ایک کپڑا باندھتے تھے اور اس کے اوپر وہ فتویٰ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس طرح ہزاروں نوجوان جنگ میں گئے اور وہ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو یہ سارا یہ ایک ٹھیک ٹھاک یہ کاروبار ہے۔ سعودی حکومت نے مسیار کے بارے میں بھی ان کی جو وہ کونسل ہے اس نے فتویٰ دیا ہوا ہے۔ مسیار کہتے ہیں کہ وقتی شادی، یعنی 1 گھنٹے کے لیے کسی لڑکی سے شادی کر لیں، 1 گھنٹے کے بعد پھر آپ مطلب متا جو ہوتا ہے نا اس کا یہ دوسرا یعنی کاؤنٹر پارٹ ہے یہ مسیار، اس کے حق اچھا، میں یہ بھی میں نے پہلی بار سنا ہے، میں نے یہ جی یہ مسیار بھی ہے، یہ بھی ایک پروویژن اویلیبل ہے اگر کوئی اویل کرنا چاہے تو۔ بالکل۔ لیکن سر یہاں پہ کیا یہ عمران خان یا ان کی پارٹی سے یہ پیچھا چھڑا پائیں گے یہ سب کچھ کر کے بھی؟ اور دنیا کیا کہے گی؟ ظاہر ہے سبھی اعتراض کریں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اپریشیٹ کرے گا ان کے اس اسٹیپ کو، لیکن کیا عمران خان کی پارٹی کو یہ اس کے بعد پیچھے کی طرف لے جا سکیں گے؟ بڑا مشکل ہے جی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بہرحال ایک پولیٹیکل ایک فورس ہے، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کی فالوئنگ ہے، صحیح یا غلط لیکن لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی الیکشنز ہوئے تھے آخری، ان الیکشنز میں میجورٹی پارٹی پی ٹی آئی تھی۔ آپ بے شک کہیں کہ یار وہ یہ اور وہ، اور انہوں نے سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی تھیں۔ وہ پھر انہوں نے مختلف طریقوں سے وہ ان کو نہیں آ کے حکومت بنانے دی، لیکن بہرحال اور اب وہ جو کارکردگی رہی ہے موجودہ حکومت کی، اس کے بعد وہ اور زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں اور ہر طریقے سے ان کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت سختی کی گئی ہے، بہت زیادہ۔ یہ تو میں آپ کو بالکل یعنی گواہ ہوں اس چیز کا کہ ان لوگوں کو جتنا مارا گیا ہے اور جو ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتی۔ کئی لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، نہ میں کوئی سپورٹر ہوں، لیکن یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ بڑا ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ یہ اب وہ پارٹی دیکھیں نا، اب اس قسم کی چیزوں سے آپ اوپریشن سے آپ
جو ایک آئیڈیالوجی ہے یا ایک تھاٹ ہے یا ایک لوگوں کی ایک کیا لیں سپورٹ ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ. لیکن سر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک، بلکہ ابھی کے شہباز شریف بھی، ہر ایک کی جو ہے وہ ایک طرح کا اسٹیبلشمنٹ کا لایا وہی ہوتا ہے، یہی لوگ لاتے ہیں، گورنمنٹس بناتے ہیں، گراتے ہیں. پھر آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ عمران خان ان کے قابو نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک تو اپنی پرسنالٹی ہے جی، ایک خاص. وہ اس طرح کے ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے جیسے یہ باقی لوگ تھے، بھٹو تھا یا مثال کے طور پہ نواز شریف یا باقی اور بھی کافی سارے ہیں جن کو یہ لے کے آئے اور پھر ان کو نکال دیا. وہ خاموشی سے بیٹھے رہے. اچھا، عمران خان کی ایک اپنی ڈفرنٹ ایک پرسنالٹی ہے. انہوں نے ٹھیک ہے، اس کو کافی انہوں نے سپورٹ کیا، اس کو بنایا، اس کو لے کے آئے، لیکن پھر اس کو انہوں نے آگے نہیں چلنے دیا، اس کو فارغ کر دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے اس کو ایک طرح سے اس نے کوشش کی کوئی ریکنسائل کرنے کی، لیکن وہ ریکنسیلیشن نہیں ہوئی. تو اب وہ خاصا ڈیفائنٹ ہو گیا ہے عمران خان. اس کی پرسنالٹی اس قسم کی ہے، وہ ڈیفائنٹ ہو گیا، اس نے ڈیفائی کرنا شروع کر دی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اس کو میسو سپورٹ بھی حاصل ہے اس وقت عوام کی، جس کا اسے پتہ ہے، اسے بے پناہ سپورٹ حاصل ہے اس وقت. تیسرا یہ ہے کہ جو حکومت کی کارکردگی ہے اور جس طریقے سے حکومت، بلکہ حکومت ہے ہی نہیں ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، کوئی گورننس نہیں ہے کسی قسم کی. تو وہ ان پاپولیرٹی جو ہے حکومت کی، اس کو بھی وہ کیش کروانا چاہ رہا ہے. تو یہ کافی سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے، اور پھر اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ جو عوامی طاقت ہے اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا بالآخر. یہ اس کی تھاٹ ہے. تو اس وجہ سے وہ ابھی تک اس کو وہ نہیں کر سکے، یعنی نیوٹرلائز نہیں کر سکے. وہ ابھی بھی ایک فورس کے طور پہ موجود ہے. لیکن سر ایک ایسی کنٹری جہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کم کر دی گئی ہو، جہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو بلاک کیا گیا ہو، وی پی این کو روکا جا رہا ہو، ایسی کنٹری میں آئی ایم ایف پیسہ لگائے گا؟ ایسی کنٹری میں سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے گا یا کوئی بھی آئے گا یہاں پر؟ جو ابھی بھی کچھ کام ان کے سنا ہے میں نے، رک گئے ہیں. ان کو آئی ایم ایف بھی تھوڑا آنکھیں دکھا رہا ہے، اور سعودیز کے ساتھ جو ابھی یہ فیول کی ڈیل کر رہے تھے، آئل کی ڈیل کر رہے تھے، اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ آج کا جو پورا یعنی پورا انٹرنیشنل سسٹمز جو ہے نا آج کل، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر چل رہے ہیں. آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے تو آن لائن آپ اپنے موبائل سے پیمنٹ کر دیتے ہیں. آپ نے کسی چیز کا آرڈر دینا ہے، کسی اکوپمنٹ کا یا بلک میں آپ نے چیزیں منگوانی ہے، آپ آن لائن کر دیتے ہیں. ای کامرس چل رہی ہے اس وقت، بینکنگ ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ساری آن لائن. اب آپ نے اس پورے سسٹم کے اوپر ہتھوڑا دے مارا ہے. آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اب وی پی این، ساری جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یہ وی پی این استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سیکیور کمیونیکیشن ہو. وہ آپ نے سارے جو ہے نا، وہ ان کو آپ نے کہا جی آئیں جی رجسٹر کرائیں ہمارے پاس، اپنا آئی پی ایڈریس بھی ہمیں دیں. اب بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ہو گئے، پھر اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو کہ اپنے طور پہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں، کال سینٹرز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں. اب آپ نے اس کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے، آپ نے اس میں انٹرپشنز کریٹ کر دی ہیں، آپ نے اس کو وی پی این اب آپ بلاک کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ آپ کی جو اکانومی کو افیکٹ کرے گا، آپ کے تعلیمی نظام کو یہ چیز افیکٹ کرے گی. اب جو بچے لاہور میں بیٹھ کے آن لائن پڑھ رہے ہیں، آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، اسموگ کی وجہ سے اسکول کالج نہیں جا سکتے اور بار بار انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ ایک بندہ ہے، وہ بیچارہ وہ بیٹھ کے کوئی اسائنمنٹس تیار کرتا ہے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، لیٹ سے دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا. یا ایک بندے نے ایک
خاص وقت میں ایک اسائنمنٹ بنا کے امریکہ کی کسی یونیورسٹی کو سبمٹ کرانی ہے لیٹ سے 4 گھنٹے میں، اور اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا، اس کو 8 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اس کی اسائنمنٹ گئی. مطلب آپ بالکل دیکھیں اس کی جو سر ریپرکشنز جاب بھی تو کر رہے ہیں سر، کتنے لوگ جاب کر رہے ہیں، یار کو جاب تو پرووائڈ کر نہیں سکتے، نہ ہی یہاں پہ کوئی سوشل سیکیورٹی ہے لوگوں کو، تو بیچارے کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو جاب سے نکالا جا رہا ہے. جو انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ یا آن لائن کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا بھی فیوچر ڈارک ہے. میرے ایک دوست ہیں، وہ صادق آباد میں رہتے ہیں، ان کا ایک کزن ہے جو ایلون مسک کی کمپنی میں کام کرتا تھا آن لائن، تو وہ اس کو انہوں نے وہاں سے اسپیشل وہ اسٹار لنک جو ہے وہ اکوپمنٹ انہوں نے بھیجا ہے کہ یار تم یہ لگاؤ اور اس کے تھرو تم کام کرو، کیونکہ تمہارا نیٹ جو ہے نا یہ کام نہیں کر رہا، تو وہ ڈیڈ لائنس آپ میٹ نہیں کر سکتے. تو وہ پھر اب وہ اکوپمنٹ آیا ہے باہر سے، تو وہ اب ڈائریکٹ یعنی اپنے گھر سے وہ چھت پہ اینٹینا سے، اور اینٹینا کنیکٹڈ ہے سیٹلائٹ کے ساتھ، وہاں سے وہ کام کر رہا ہے. لیکن ہر کوئی تو یہ نہیں کر سکتا. بالکل لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ ٹائم لائنز میٹ نہیں کر سکے. اب بات یہ ہے نا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ ایک چھاپا خانہ ہے، ایک پرنٹنگ پریس ہے، اس میں ایک پورنوگرافک ایک اس پہ کتاب چھپ گئی مثال کے طور پہ، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے آگے وہ چھاپا خانہ ہی بند کر دیا. آپ نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا کہ یار اس چھاپے خانے میں ٹیکسٹ بکس بھی چھپتی ہیں، اس میں سائنس کی کتابیں بھی چھپتی ہیں، اس میں لوگوں کو جو علم یعنی مہیا کیا جاتا ہے اس کی کتابیں بھی یہاں پہ چھپتی ہیں. ہے جی یہ کیا جا رہا ہے جی ایکچولی. لیکن سر یہ روک تو پھر بھی نہیں پائیں گے پی ٹی آئی کو سر، یہ ان کی جو کمیونیکیشن آپس میں ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ تو وہ نکال لیں گے کہ جس سے وہ پروٹیسٹ میں آ رہے ہیں تو انہوں نے کیسے ایک دوسرے کو بتانا ہے. وہ پھر یہ دیکھیں جی، وہ تو پھر یہی ہے نا کہ وہ پھر انٹرنیٹ ہی ختم کر دیں، انٹرنیٹ ختم کر دیں، آپ کا جو عام ریگولر کالز بند کر دیں، نیٹ ورکس بند کر دیں، جو اسٹون ایج میں چلے جائیں، ایک دم سب کچھ بند ہو جائے. آپ اسٹون ایج میں چلے جائیں، آپ ملک کو اسٹون ایج میں لے جائیں اور خود آپ ایک پتھر کے تخت کے اوپر بیٹھ جائیں ہے جی، اور حکمرانی کریں آپ. اور اس وقت آپ دیکھ لیں نا، اس وقت تو حکومت کی نظر ہی نہیں آ رہی. حکومت اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ہے اس وقت، کہاں پہ؟ ملک ایک شدید کرائسس کا شکار ہے اس وقت، حکومت غائب ہے. سر ہر کچھ دن کے بعد اٹھ کے پرائم منسٹر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم 5G پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آئی ٹی پارک جو یہ بنا رہے ہیں وہاں پہ کون سا فٹ بال کھیلیں گے یہ. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. تو یہ جو ہے نا، یہ اب یہ ایک فتویٰ جو ہے یہ آیا ہے، اب یہ ایک مزے کا خیز سی چیز ہے بالکل، اس میں جی وہ غیر قانونی جو چیز ہو، یعنی اب یہ قانون اور غیر قانون ہونا بھی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا چیز قانونی ہے اور کیا چیز غیر قانونی ہے. مطلب چلو شرعی کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے یار کہ تم زیادہ اسلام جانتے ہو، لیکن اب قانون کو بھی آپ اس کے دائرے میں لے کے آ رہے ہیں کہ قانوناً بھی وہ جائز ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ کہ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کسی چیز کے شرعی یا غیر شرعی ہونے کا تو فیصلہ کر سکتی ہے، چلو جی کر لو وہ، لیکن قانونی اور غیر قانونی کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کیسے کر رہی ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کو بھی درمیان میں لا رہے ہیں. پھر یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ چیز قومی سلامتی کے خلاف ہے یا نہیں؟ لیکن سر پبلک ریئیکشن آئے گا کوئی؟ پبلک ریئیکشن تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آ رہا ہے کافی اسٹرانگ. آپ دیکھیے، آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیے کہ لوگ کس کس قسم کے کامنٹس لکھ رہے ہیں. یہ جو بھی انہوں نے غیر شرعی قرار دیا ہے اس کو، یعنی وی پی این کو آپ دیکھیں نا لوگ کس طرح تو کی جوک لگ رہا ہے سر، وہ تو مجھے لگ رہا ہے بالکل. یعنی اپنے ہر چیز کو مذاق بنا دیا آپ نے کہ جی یہ غیر شرعی ہے، وی پی این غیر شرعی ہے، تو پھر موبائل بھی غیر شرعی ہے، موبائل بھی ختم کریں. جی مفتی صاحب نے جناب اس جیب میں جو ہے وہ پرو میکس ڈالا ہوا ہوگا، اور اس میں جناب وہ 16 پرو میکس ڈالا ہوا ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر عجیب قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن لوگ باہر، میرے انڈین دوست کہتے ہیں آپ کیا لوگ باہر کیوں نہیں آتے پروٹیسٹ میں؟
یہ ایک عجیب سی بات ہے. فضا تیار ہو رہی ہے اس قسم کی, یعنی جو بھی حالات ہیں نا اس وقت جو بھی ملکی حالات ہیں, مطلب بہت زیادہ اس وقت انریسٹ ہے, بے چینی ہے, اور حکومت سے لوگ بہت نالاں ہیں اس وقت. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یعنی آپ دیکھیں نا ابھی وہ ہمارے لیڈرز کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے لندن کی گلیوں میں اور جنیوا میں, شہروں میں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا, یہ لوگوں کے غصے کے اظہار کا ایک انداز ہے. لوگ اتنا تپے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن سر نہ جانے کب یہ چیزیں صحیح ہوں گی. فی الحال تو پبلک کافی کچھ حد تک پریشان بھی ہے, لیکن ان کو یہ بھی کانفیڈنس ہے کہ یہ اتنی آسانی سے یہ چائنا یا کوریا یا نارتھ کوریا پاکستان کو نہیں بنا پائیں گے. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو.